सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, हूअं त पाकिस्तान में केतिरियूं रांदियूं खेॾियूं वञनि थियूं, पर रीसेंट पास्ट में जेकॾहिं ॾिसूं था त मार्शल आर्ट में पाकिस्तान काफ़ी सुठो परफॉर्म करे रहियो आहे इन मार्शल आर्ट जी फील्ड में। अॼु जेके असांजा महिमान आहिनि उहे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आहिनि। भई पीउ ऐं धीउ जो उन्हनि जो रिश्तो आहे। नंढड़ी 7 वरहनि जी आहे फातिमा नसीम, जेका असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। हुन रिसेंटली भारत जो हिकिड़ो रिकॉर्ड टोड़ियो आहे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ही फातिमा जो पहिरियों रिकॉर्ड आहे। सभ खां पहिरियों असांखे फातिमा ज्वाइन कयो आहे। फातिमा, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। उन्हनि सां गॾु फातिमा जो वालिद मौजूदु आहे जंहिं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जंहिंजा 60 रिकॉर्ड आहिनि। सर, मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ। फातिमा, शुरुआत आपसे करूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन सा रिकॉर्ड है? थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वेलकम किया। और ये था श्रुति एस के पास, ये एल्बो स्ट्राइक का था रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है। अच्छा जी। तो डर वर नहीं लगता कि चोट ना लग जाए, क्योंकि जिस तरीके की आप गेम खेल रहे हैं मार्शल आर्ट में चोटें वोटें ज्यादा लगती है, डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, कब से शुरू किया है मार्शल आर्ट? जब मैं 3 इयर्स की थी तो मेरे पापा ने मुझे मार्शल आर्ट शुरू कराई थी, लेकिन मेरी जो प्रॉपर प्रैक्टिस थी वो 5 इयर्स में शुरू करी थी मैंने। अच्छा, तो ये पापा ने मतलब सिखाया, आपका शौक नहीं था? नहीं, मुझे मार्शल आर्ट का बहुत शौक है। अच्छा, शौक है। ये तो पापा ही बताएंगे शौक है या जबरदस्ती पापा लाए हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले फातिमा के बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन आप अपने बारे में बताइए। 60 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास है, तो किस तरीके से आप कैसे मुमकिन हुआ, कब शुरुआत की आपने, कैसे शौक पैदा हुआ? ये पहला जो रिकॉर्ड था वो मैंने बनाया था पंजाब यूथ फेस्टिवल में 2014 के अंदर। शौक कैसे पैदा हुआ? 2003 के अंदर मैंने एक टीवी शो देखा था AXN पे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से गिनीज का एक शो आता था। तो वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट की परफॉर्मेंसेज वगैरह जब मैंने देखी तो मतलब मेरे जहन में आया कि यार ये जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बनाना चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करना शुरू की, प्रैक्टिस करना शुरू की। उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ लाजमी बात है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं था। तो लेकिन बहुत टाइम लगा, 2013 में जाके पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ। तो इस तरीके जिस फील्ड में आप आए हैं, तो पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करें तो यहाँ पे क्रिकेटर्स को लोग ज़्यादा वो है ना वो देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आपने ये फील्ड ज्वाइन की तो तब जहन में नहीं आया कि यार इस फील्ड को कौन देखेगा, मैं इसमें जा रहा हूँ अभी? नहीं, देखें, जब मार्शल आर्ट ज्वाइन की तो उस वक्त तो इस नाम हमारे पास भी जो बच्चे भी आते हैं उनको भी स्कोप का नहीं पता होता। बेसिकली जब आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो फिर आप उसको शौक से करते हैं। मुझे मार्शल आर्ट का शौक था तो मैंने इसका स्कोप नहीं देखा। बेसिकली मुझे अपना शौक देखना था, क्योंकि मैं फिजिकली तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा सा डरपोक टाइप सा कुछ था मैं। तो लेकिन लगता नहीं है जितने रिकॉर्ड आपने बना दिए। तो ये बाद में मेहनत की ना, मेहनत करता रहा तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। तो फिर उसमें अल्लाह ताला ने मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा आगे निकाल दिया। तो बस अब आज तक अल्लाह का शुक्र है ये सिलसिला जारी है। तो ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपने बात की, तो 60 रिकॉर्ड्स हैं तकरीबन। अगर नाम गिनते जाएं तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड आपके जहन में कहाँ से आते हैं, कहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स लाते हैं कि हमें ये भी रिकॉर्ड बनाना चाहिए, ये भी रिकॉर्ड बनाना चाहिए? जैसे आपने अखरोट तोड़ने वाला बना दिया, मतलब मुख्तलिफ जो भी है। जी। अब देखिए, मार्शल आर्ट में जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जैसे एल्बो स्ट्राइकिंग है, पंच स्ट्राइक है, स्ट्रेचिंग करना है, फिर इसमें हम पुशअप को भी शामिल करते हैं, और इस तरह फिर ब्रेकिंग है, स्मैशिंग है, ननचक्कू के रिकॉर्ड हैं, स्टिक के रिकॉर्ड हैं। तो मेरी जो चीज़ें हमने मार्शल आर्ट में सीखी हुई हैं, तो हम उस हवाले से फिर मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट्स हैं उन पर सर्च करते हैं। यूट्यूब है, फिर मेरे पास जितने एडिशंस हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स के वो तमाम मेरे पास मौजूद है, उसके अंदर हम देखते हैं। तो फिर जो है वो अपने लिए जो है वो रिकॉर्ड तलाश करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम मेहनत करके इस तक पहुँच सकते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिकॉर्ड आज तक सिलेक्ट किया है और उसको फिर तोड़ने में कामयाब रहा हूँ। तो कितनी मेहनत लगती है? जैसे अगर हम अखरोट वाले पे बात कर रहे हैं तो उसी पे बात कर लेते हैं कि वो जाहिर सी बात है आपने प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस के दौरान कितने अखरोट आपने ज़ाया किए? देखें, अखरोट जो है ना, मतलब कोई भी रिकॉर्ड है, मैं ओवरऑल आपको दे देता हूँ। जो आपके कोई भी जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है उस बाज़ मरतबा हम किसी रिकॉर्ड की जो प्रैक्टिस है वो 3 महीने में कर लेते हैं मुकम्मल, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिनमें 2-2 साल लगे कंप्लीट करने में। नहीं, जैसे हम लोग जो है जो आपको स्क्रीन पे देखते हैं, हमें तो सिर्फ यही पता होता है कि भाई आपने ये रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो बैकग्राउंड है, वो तो आप ही बता सकते हैं कि कितनी मेहनत है। बिल्कुल। देखिए, मैं तकरीबन जिस दिन से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उससे पहले भी मैं तकरीबन 7 बजे अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, और उसके बाद तकरीबन मुझे रात के 11 से 12 बज जाते हैं।
اور جب سے ریکارڈز بنانا شروع کیے تو لازمی بات ہے کہ محنت مزید زیادہ کرنی پڑی. تو اس سے پہلے میری اکیڈمی بھی ہوتی ہے, اکیڈمی بھی چلا رہا ہوتا ہوں, وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک, وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ان کو بھی سکھانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر 9 بجے سے لے کے 11, 12, 1 بجے تک نارملی میں اپنی ٹریننگ پہ توجہ دیتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہے اب مزید جو ریکارڈز بنانے ہیں مجھے تو میرے لیے آسان ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے, لیکن پھر تھوڑا سا آپ کی بیٹی کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ پاپا کا شوق تھا یا آپ کا اپنا شوق تھا, تو پہلے میں ان سے جاننا چاہوں گا, سچی بتائیے گا, ڈرے گا نہیں پاپا سے, آپ کا اپنا شوق ہے یا پاپا نے زبردستی کی کہ بھائی میں بھی اس فیلڈ میں آیا ہوں تو تم بھی آ جاؤ؟ نہیں, جب میں پاپا سچ بتانا ہے. جب میں پاپا کو دیکھتی تھی ٹی وی پہ پریکٹس کرتے ہوئے تو پھر مجھے بھی شوق ہوا تھا. میرا ایک کچھ شوق ہے. آپ بتائیے سر. بالکل ایسے ایسا ہی ہوتا ہے نا ہے. کہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو, میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہو, تو اس طریقے سے ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا جہاں پہ شوق ہو وہ وہیں پہ جائے. تو اس کو مارشل آرٹ کا شوق بیسیکلی اس لیے ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے اپنی ذاتی پریکٹس کے لیے. تو جب میں پریکٹس کرتا تھا تو یہ لازمی بات ہے, جب 2 سال کی تھی, 1.5 سال کی تھی, تو اس وقت بھی یہ میرے ساتھ ہی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی. پھر تھوڑی بڑی ہو گئی, جب 3-3.5 سال تک پہنچی تو پھر میں نے ان کو لازمی بات ہے سمجھدار ہو گئی تھی تو دیکھ کے مجھے پنچز ککس وغیرہ یہ کرتی تھی. تو لازمی بات گھر میں ایک ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جو پھر لازمی بات ہے والد کو جس طرح انہوں نے دیکھا, پھر یہ مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ بابا ٹی وی پر آ رہے ہیں, بابا مختلف شوز پر آ رہے ہیں, بابا باہر ملک جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے ریکارڈز بنا رہے ہیں. تو نیچرلی طور پہ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. تو پھر ابھی جب کووڈ آیا تو میں نے فاطمہ کو بولا, میں نے بولا بیٹا اب تو آپ کی اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں, بابا بھی فارغ ہیں آج کل, میں بھی آف پر ہوں, جاب ابھی نہیں ہے میرے پاس, تو پریکٹس کرتے ہیں صحیح والی, ذرا محنت کرتے ہیں, ذرا زبردست. آپ کو کیسے پتا چلا کہ فاطمہ کو جو ہے نا اب باقاعدہ شوق ہے اس فیلڈ کا اور اسی فیلڈ میں اس کو آنا چاہیے؟ فاطمہ سے جاننا چاہوں گا, فاطمہ کیسے کسی گھر میں کسی دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان سے لڑائی وڑائی ہوگی, ان کو کبھی مارا ہے؟ نہیں, میں نے ان کو نہیں مارا. ہو سکتا ہے پاپا نے دیکھا ان کو مار رہی ہے تو یہ زیادہ, یا کوئی ریلیٹیو ہو یا کوئی اسکول میں کسی بچے کو آپ نے کبھی مار دیا ہو؟ نہیں, پاپا مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے. اچھا, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں ہمارا کام ہے ایز اے پیرنٹ بھی, ایز اے ٹیچر بھی, کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ اویئر کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس پر استعمال نہ کریں. کیونکہ ابھی تو لازمی بات ہے کہ چھوٹی ہے یہ, تو غلطی کر بھی سکتی ہے. تو اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یار آپ نے جو ہے کبھی کسی کو نہ پنچ مارنا ہے, نہ کسی کو کک مارنی ہے. لازمی بات ہے بہن بھائی تو جو ہیں ان کے وہ ابھی کافی چھوٹے ہیں, تو وہ یہ تو آپ ہی ان کی تو اس لیے یہ ویسے ہی ان سے بڑی پیار محبت سے رہتی ہیں. تو بلکہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں, پنچ ونچ کک ان کو ضرور کر دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتی ہیں. چلیں سر, جیسے اگر ہم بات کریں یہ ایک مارشل آرٹ ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے چوٹیں بھی لگتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار جو میرا بیٹا ہو وہ اس فیلڈ میں آئے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن کیونکہ یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کو اس فیلڈ میں لائے ہیں تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا. لوگ بھی کہتے ہوں گے یار یہ کیا کر رہا ہے, اپنی بیٹی کو اس فیلڈ میں لا رہا ہے. تو مشکلات تو آپ نے دیکھی ہوں گی جب آپ اس بیٹی کو اس فیلڈ میں لا رہے تھے. تو ہاں, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اسٹارٹ جب مارشل آرٹ کرائی اور جب میں نے اس کو پراپر طریقے سے جب کووڈ میں اس کو میں نے ٹریننگ دینا شروع کی تو میں نے اس پہ تھوڑی کافی سختیاں بھی کی, تھوڑا سا اس کو سمجھایا بھی, بہت ساری چیزوں میں اس کو میں نے چیزیں اس کی, جیسے بہت سارے فوڈ وغیرہ تھے, جنک فوڈ تھا وہ اس کا روک دیا, کولڈ ڈرنک پینا اس کی بند کرا دی, بریانی کھانا بند کروائی. اس کے علاوہ یہ پاپڑ وغیرہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ کھاتی تھیں, وہ ان کی چھڑوائی. تو مجھے گھر سے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بچے کو آپ اس طریقے کی چیزیں چھڑوائیں. بالکل بیسیکلی اویئرنیس دینی پڑی مجھے, اور پھر سب سے زیادہ مخالفت مجھے اپنے گھر سے ملی پہلے. بالکل, تو گھر سے جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ امی ابو وہ سب مجھے کہنے لگے یار تم ابھی بہت چھوٹی ہے, تم ابھی سے یہ چیزیں کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا یہ از رائٹ ٹائم, یہی ہے اس کے لیے. اگر یہ ابھی سے اویئر ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے. فاطمہ آپ پاپا کی باتیں مان جاتی ہیں کہ آپ کو یہ بھی چیز نہیں کھانی, برگر نہیں کھانا, پیٹیز نہیں کھانا, اس طریقے کی چیزیں, کیونکہ بچے تو شوق سے کھاتے ہیں, تو آپ نہیں کھاتی یہ چیزیں؟ میں چیزیں کھاتی ہی نہیں ہوں, پاپا مجھے کھانے ہی نہیں دیتے. بالکل بھی نہیں کھاتی؟ پاپا کہتے ہیں کہ نہیں, چھپ چھپ کے ایسا ہوتا ہے نا, چھپ چھپ کے پاپا نہیں ہے نہیں, اگر پاپا کہیں جلے بھی جائیں کہ جیسے اور جنک فوڈ رکھا میں نہیں کھاؤں گی. پاپا مجھے سمجھاتے ہیں کہ اپنی ہلکا میں خیال رکھنا چاہیے, میں خود بھی اپنی ہلکا بہت. چلے آپ نے ایک بھارت کا ابھی ریکارڈ توڑ دیا, اب کون سے ریکارڈ کی تیاری کر رہی ہے؟ ابھی میں تیاری کر رہی ہوں, اب میں اگلا ریکارڈ کوئی سوچا ہوا ہے ریکارڈ ذہن میں؟ میں نے سوچ لیا ہے, میں بھی بناؤں گی بہت جلد. وہ ریکارڈ پاپا سے پوچھتے ہیں کون سا ریکارڈ ہے جس کی آپ ابھی تیاری کر رہی ہیں؟
اصل میں ابھی تو کوئی ایگزیکٹلی نہیں ہے, ان کو بس میں کسی نہ کسی چیز کے اوپر پریکٹس کراتا رہتا ہوں. تو ایک دو ذہن ہے, لیکن ابھی ان کی گنیز ورلڈ ریکارڈ سے ابھی پرمیشن مجھے مل جائے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوچیں گے. کچھ ایک پنچ کا ریکارڈ ہے, پنچ کیٹیگری کا ایک ریکارڈ ہے, اور ایک ریکارڈ تو میں نے ان کے لیے کافی مشکل سوچا ہوا ہے, لیکن ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کر بھی پائیں گی نہیں کر پائیں گی, جس میں 1 آور کے اندر جو ہے وہ 18,000 پنچز ہیں وہ کرنے, ایک لڑکی نے بنایا ہوا ریکارڈ وہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بریکنگ کا ریکارڈ, بیسیکلی ابھی یہ اتنی چھوٹی ہے, بریکنگ کا ریکارڈ ان سے کوئی بنوانا بڑا مشکل کام ہے. تو زیادہ تر مارشل آرٹ کے ریکارڈ جو ہیں وہ آلریڈی میرے پاس ہیں. تو جو فیمیل کیٹیگریز ہیں گنیز کے اندر وہ بہت کم ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے حساب سے کوئی ریکارڈ تلاش کیا جائے, لیکن یہ بہت ٹف ہے. کیوں یہ سمجھ لیں گے, کیونکہ اگر کوئی بہت سارے ریکارڈز بنے ہوئے بھی ہیں تو کیونکہ یہ چھوٹی اتنی ہے کہ آپ ان کو بیسیکلی مقابلہ اپنے 7 سال والے بچوں سے نہیں کرنا ہے. وہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کسی 20 سال والی لڑکی نے بنایا ہو سکتا ہے 30 سال ایج ہو جس کی, اس نے بنایا ہوا ہو. تو بہت بڑے بڑے ایتھلیٹ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہ بہت بیسٹ ہیں, گرلز بھی بہت بیسٹ ہیں. تو ان کے ریکارڈ کو توڑنا یقیناً فاطمہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ابھی بہت چھوٹی ہے, ٹریننگ ہے, ابھی اتنے مسلس جو ہے وہ ان کے ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں جس طریقے سے میں چاہتا ہوں. اور میں بہت زیادہ ٹف ٹریننگ ابھی ان کو نہیں کرا سکتا ہوں, کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکلٹی کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور ہر چیز کو دیکھ کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. فاطمہ بیٹی, آپ لڑکیوں سے بھی فائٹ کرتی ہیں, صرف لڑکوں سے بھی کرتی ہیں, صرف لڑکیوں سے, دونوں سے کرتی ہیں؟ میں دونوں سے کرتی ہوں. اچھا, ڈرتی نہیں ہے لڑکوں سے؟ نہیں, میں بالکل نہیں ڈرتی. اچھا سر, فاطمہ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ نے ان کو ایک ریکارڈ کی تیاری کروائی, ظاہر سی بات ہے, تو آپ کو امید تھی کہ یہ کر پائیں گی, یا جو اب آپ سوچ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کر پائیں گی؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جب 60 ورلڈ ریکارڈ بنایا, میں نے بہت سارے ایسے ریکارڈ بھی توڑے جو مجھے شروع میں لگتا تھا کہ میں نہیں توڑ سکتا, لیکن آفٹر 1 ایئر, آفٹر 2 ایئرز, آفٹر 3 ایئرز کنٹینیو پریکٹس کے ساتھ میں نے وہ ریکارڈ توڑے. میں 2 ریکارڈ کا ذکر کر دیتا ہوں جو میرے ابھی فوراً ذہن میں آ رہے ہیں. جیسے 1 گھنٹے کے اندر 32,000 جو ہے وہ پنچز کرنے تھے, 28,000 پنچز کا ریکارڈ تھا, اور وہ تھا انگلینڈ کا, اور تقریباً 10-12 سال سے وہ قائم تھا, لیکن میں اس کو توڑ نہیں پا رہا تھا. تو میں نے تقریباً اس کے لیے تقریباً 2 سال سے زیادہ محنت کی, کنٹینیو محنت نہیں کی, 3-4 مہینے پریکٹس کرتا تھا, پھر مزید دوسرے ریکارڈ بھی بنانے ہوتے تھے تو اس میں لگ جاتا تھا, لیکن میں اس کو کرتا رہا مسلسل. تو میں نے 32,686 پنچز کیے 1 آور کے اندر. پھر اسی طرح ایک نن چکو کا ریکارڈ ہے جس کے اندر 1 منٹ کے اندر 557 ٹائم جو ہے وہ نن چکو کو ٹارگٹ پہ ہٹ کرنا تھا, یعنی کہ 1 سیکنڈ کے اندر 10 مرتبہ. اس ریکارڈ کے لیے بھی میں نے تقریباً کوئی 3 سال کے قریب پریکٹس کی ہے. اس کو تو ہم انبلیویبل کہہ سکتے ہیں, انبلیویبل قسم کے ریکارڈز ہیں. تو میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا. تو جب میں ایک دفعہ سوچ لیتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہوتی ہے کہ کرنا ہے. تو یہی چیز فاطمہ کے اندر بھی میں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اگر فاطمہ کسی چیز کو کرے گی, یا جب یہ ایلبو کا ریکارڈ بنا رہی تھی تو میں نے ان کو کبھی پریشرائز نہیں کیا. میں نے کوئی بات نہیں بیٹا, آج نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں, کل ہو جائے گا. تو جو ہوپس ہوتی نا وہ آپ کو اچھی رکھنی چاہیے. آپ کے جتنے ریکارڈ ہیں تقریباً 60 آپ کے ریکارڈ ہیں, لیکن ایک ریکارڈ آپ کی بیٹی کا ہے, تو آپ کے لیے تو وہ 60 ایک سائڈ ہوں گے, ایک فاطمہ کا ریکارڈ ہے. بالکل جی, بالکل ایسے ہی ہے. تو اب کون سا ریکارڈ, جیسے فاطمہ سے میں نے پوچھا, اب آپ اپنے لیے کون سا ریکارڈ آپ نیکسٹ سوچ رہے ہیں؟ ابھی میں ریسنٹلی ورک کر رہا ہوں, 10 kg ویٹ جو ہے وہ میری لیگس پہ بندھا ہوا ہوگا, اور انڈیا کا ایک ریکارڈ ہے وہ 2000 سے ابو کک کرنی ہے. 2000 آئی تھنک 40 ککس ہیں جو 1 آور میں تھرو کرنی ہے, ٹارگیٹ کے اوپر ہٹ کرنی ہے, اور اس میں 10 kg ویٹ بھی بنا ہوا. ایک انبلیویبل قسم کا ریکارڈ ہے, اور اس ریکارڈ کے لیے بھی تقریباً مجھے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, لیکن ابھی تک میں اس ریکارڈ کو بریک جو ہے وہ پریکٹس میں بھی نہیں کر پایا ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ترین ایک ریکارڈ ہے, اسٹیمنے کا ریکارڈ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں بریک کروں گا لازمی. آپ کے بارے میں لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس 60 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے, تو جیسے ایک کرکٹر ہے وہ ایک 50 اسکور کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کی وہ پورے ملک میں مشہور ہو جاتا ہے, اس کے پاس اسپانسر آ جاتے ہیں, ہر چیز آ جاتی ہے. تو 60 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے, تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ مل رہا ہوگا, آپ کے پاس اسپانسر بھی بہت زیادہ ہوں گے, اس کے حوالے سے بتائیے گا. سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جو گنیز ورلڈ ریکارڈ کا جو ادارہ ہے وہ بیسیکلی آپ کو ریکارڈ بنانے کے اوپر کوئی پیمنٹ نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی قسم کا کوئی وہ نہ پیسے دیتا ہے, بلکہ یہ کام ہے ہماری حکومت کا, ہماری گورنمنٹ کا, کہ اگر ہم کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں اور تو گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, تو نیشنل ادارے جو یہاں پر اتنے سارے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کریں, وہ ہمیں جاب دیں. مطلب یہ سب کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی ہے, ہمارے جو اسپورٹس کے منسٹر ہیں ان کی ہے.
لیکن جو گینیز ورلڈ ریکارڈ کا جو ادارہ ہے اس کا وہ آپ کو بیسیکلی وہ ریکگنائز کرتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, ریکگنائز کرتا ہے, اور ریکگنائز کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آگے حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کو ریکگنائز کرے, آپ کی جو سروسز ہے پاکستان کے لیے وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ یار ایک لڑکا ہے جس نے تنہا تنہا جو ہے وہ اتنے ریکارڈ بنائے. میں یہاں پہ عموماً پنجاب یوتھ فیسٹیول کا ذکر کرتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ جو ہے پنجاب یوتھ فیسٹیول میں ریکارڈ بنائے تھے, لیکن وہاں پر جو ہے 32 کے قریب کچھ گینیز ورلڈ ریکارڈ بنے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 32 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے پنجاب یوتھ فیسٹیول کی جو انتظامیہ تھی, پنجاب اسپورٹ بورڈ تھا, اس نے کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا ہوا تھا. لیکن ہم یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت 75 گینیز ورلڈ ریکارڈ رجسٹرڈ کروا چکے ہیں گینیز کے اندر. میرے فاطمہ کے علاوہ 9 اسٹوڈنٹ اور ہیں جو کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں ماشاءاللہ سے. اور الحمدللہ آپ میرے زیادہ تر ریکارڈز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ انبلیویبل قسم کے ریکارڈز ہیں. مثال کے طور پہ 1 منٹ میں اگر آپ والنٹ کی بات کریں تو میں نے ہاتھ کے ساتھ 284 والنٹ بریک کیے ہیں, کونی کے ساتھ 254 کیے ہیں. اسی طرح اگر آپ کین کی بات کریں تو میں نے 1 منٹ میں کین کو جو ہے 77 ٹائم جو ہے وہ بریک کیا ہوا ہے. کوکونٹ کی اگر آپ بات کریں تو گرین کوکونٹ آپ جو ہے وہ ہتھوڑے کے ساتھ بھی نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن وہ میں نے سر کے ساتھ 1 منٹ میں 35 بریک کیے ہیں. اسی طرح پھر نن چکو کے ریکارڈز ہیں, 1 منٹ کے اندر 557 ٹائم ہٹ کیا ہے. مطلب کوئی بھی جو کیٹیگری ہے اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. تو ہم اپنی محنت کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب لازمی بات ہے کہ ہمیں ڈائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں مسلسل ہم پریکٹس میں ہوتے ہیں تو اپنے مسلس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اپنی انرجی کو کس طریقے سے, اسٹرینتھ کو کس بڑھانا ہے, کس طرح پاور کو بڑھانی ہے, ہر چیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, تب کہیں جا کے ایک ریکارڈ ہم اچیو کرتے ہیں پاکستان کے لیے. نہیں مطلب لیکن جو ہے نا وہ جب ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں ملتی یا اسپانسر نہیں ملتا تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرے پاس بہت اسپانسر ہیں, آپ میرے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے آپ کو 1-2 ریکارڈ کے علاوہ کہیں پر بھی میرا اسپانسر نظر نہیں آئے گا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 60 گینیز میں ورلڈ ریکارڈ کام کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی اسپانسر, نہ ہی کوئی حکومتی سپورٹ ہے؟ نہیں جی بالکل, میں نہ میرے پاس کوئی اسپانسر ہے, نہ ہی میرے پاس جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ سپورٹ ہے. اور جو یہ تاثر ہے کہ جی گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ کوئی وظیفہ لگ جاتا ہے یا پیسے مل جاتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی 1 روپیہ بھی جو ہے, سنگل پینی بھی جو ہے وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ آپ کو نہیں دیتا, ٹھیک ہے. وہ صرف آپ کے ریکارڈ کو ریکگنائز کرتا ہے. چلیں سر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین وقت جو ہے شارٹ کمرشل بریک جو ملوں تھا بریک کھا پوئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں سلسلے کا اگتے بتایا تھا. جی سر, ہم بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے کہا اسپانسر یا گورنمنٹ کی سپورٹ, تو پھر کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا پرفارم کرنے کے باوجود بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. اس کے علاوہ جب دوسرے کھیل ہم دیکھتے ہیں, جیسے اسپیشلی ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے لگتا ہے یار کرکٹ ہی کیوں, دوسرے کھیل کیوں نہیں؟ دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے یہ کہ بیسیکلی ہم جو اپنی جنریشن ہے نا, وہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جنریشن کے لیے ایگزامپل جو ہے نا وہ سیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں کہ میں اگر یہ ٹی وی کے اوپر بات کر رہا ہوں یہاں پہ, تو جو سننے والا ہے, جو ہمارے ناظرین ہیں, یا ان میں کوئی اگر کوئی ینگسٹر ہے وہ مارشل آرٹ میں گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہے یا مارشل آرٹ میں ایز اے فائٹر اوپر آنا چاہتا ہے, تو وہ بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے. سوری. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کرتے تو جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بیسیکلی ڈسہارٹ ہوتی ہے. وہ کہے کہ یار دیکھو یار, ابھی فاطمہ ہے, فاطمہ کو سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. فاطمہ مطلب کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جہاں پر فاطمہ کی نیوز بریک نہ ہوئی ہو. اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ کہ فاطمہ کو اتنی زیادہ پذیر آئی کہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا, سن ٹی وی کا بھی, کہ انہوں نے بھی فاطمہ کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا اور اپنے پروگرام میں بلایا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اب ہم یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اسپانسر نہیں مل رہا, تو یہ کتنی بری بات ہے. تو یہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہو رہی. تو جو نیا آنے والا ہے وہ کہے گا یار یہ پاکستان کے لیے انہوں نے 60 ورلڈ ریکارڈ بنائے, ان کو کیا ملا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کرکٹ کو تو سپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہاکی, اسکواش, سب جتنے بھی گیم ہیں سب کے اندر ورلڈ چیمپئنز پیدا ہوئے, لیکن سب کا حال برا ہو گیا صرف اور صرف ہم اپنے ایتھلیٹ کو سپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر بعد میں جو ہے قصہ پارینہ بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچارے ٹی وی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسپتال میں پڑے ہوئے بیمار ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سپورٹ نہیں ہے, ان کو فنڈ نہیں ہے. تو یہ بڑا, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ ابھی جوان ہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں, لیکن بعد میں آپ کا حال بھی بہت برا ہوگا, کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہتا ہوں یار دیکھیں, ہمارا کام ہے ملک کے لیے کام کرنا, ملک اپنا فرض پورا کرنا, ٹھیک ہے. ہمیں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, جتنی ہماری ہمت ہے ہم تو کر رہے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. چلے سر فاطمہ سے بھی تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں. فاطمہ بتائیے گا اسکول میں جب آپ نے یہ ریکارڈ بنایا تو اسکول میں ٹیچرس اور آپ کے جو کلاس فیلو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ آپ نے خوش ہو رہے تھے یا جیلس ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے. خوش ہو رہے تھے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ اپنے پاپا کو اپنے کلب میں ایڈمیشن دیتے, ہمیں بھی ٹریننگ کرائے سکھائے یہ چیزیں. جیسے میں نے ریکارڈ بنایا تو میری وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ وہ ہیں کہ ہمیں بھی سیکھنا ہے, تو ان کو بھی بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمیں بھی پھر اب موقع ملے گا سیکھنے کے لیے. اچھا سر تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے, جیسے آپ نے اتنے ورلڈ ریکارڈ بنائے, باہر بھی آپ دوسرے ملکوں میں کھیل گئے ہیں, کون کون سے ملکوں میں ابھی تک آپ گئے ہیں, وہاں پہ کون سے ریکارڈ بنائے ہیں؟ میں نے الحمدللہ جو ہے وہ کافی یورپین کنٹریز کے, جس میں جرمنی ہے, اٹلی ہے, سنگاپور ہے, چائنا ہے, کوریا ہے, وہاں کے جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگوں نے مجھے بلایا اپنے شوز میں, اور وہاں پر بھی میں نے جا کے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنائے. اس کے علاوہ پھر میں نے سنگاپور میں ایک ایڈ میں بھی کام کیا ہے, اور وہ وہاں کی بہت مشہور کمپنی ہے اسٹار ہب, تو وہاں پہ اس کے لیے بھی میں نے جو ہے ایک ایڈ میں کام کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ, بس وہ افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں تو پذیرائی کم ملتی ہے, لیکن باہر ملک سے لوگ جو ہے مجھے ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے ٹی وی شوز میں بلا رہے ہوتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کر رہے, جیسے آنے والے جو بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے وہ تو کہیں گے کہ یار دیکھیں محمد راشد, وہ ان کو تو کچھ نہیں ملا, ہمیں کیا ملے گا. تو یہ ایک ایگزامپل اچھی سیٹ ہو نہیں رہی. بالکل جی, دیکھیں نا, ایک اسپورٹس, یہ مارشل آرٹ ایک ایسا اسپورٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں لے لیں نا, اگر آپ ایشین گیم میں چلے جائیں, آپ سیف گیم میں چلے جائیں, تو ہمارے جتنے بھی مارشل آرٹ کی گیم ہے, جو میں 2-4 گیم جیسے جوجوتسو ہے, جیسے کراٹے ہے, تائیکوانڈو ہے, ووشو ہے, اب دیکھیں میڈلز آتے ہیں. اس دفعہ بھی سیف گیم میں سب سے زیادہ میڈل جو ہے وہ مارشل آرٹ نے دیا پاکستان کو, ٹھیک ہے نا. تو ایشین گیمز کے اندر بھی ہمارے لڑکے جا کے میڈل لے کر آئے, تو اب ان کو بھی انعام و کرام سے اس دفعہ میں نے دیکھا کہ کچھ نوازا گیا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا مجھے لگتا ہے کہ, لیکن اس طرح پھر بھی سپورٹ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. تھوڑی بہت اس بار کراٹے کے کچھ پلیئرز تھے جن کے نام ابھر کے سامنے آئے. جی ان کو جو ہے فہمید امرزا صاحب نے جی بالکل ان کو بلایا, ان کو یہ ایک اچھی ایگزامپل انہوں نے سیٹ کی کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز آئے گی کہ یار ہم نے, یہ دیکھو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ گولڈ میڈل لیا تھا, سلور میڈل لیا تھا, تو ان کو انعام ملا. تو اس طرح ہونا چاہیے. چلے سر, آپ نے تو ریکارڈ بنا لی ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور بھی بناتے رہیں گے, لیکن کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں؟ آپ کا کلب وغیرہ ہے, وہاں پہ بچے آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل, میری اکیڈمی ہے, اکیڈمی پاکستان اکیڈمی آف مارشل آرٹ کے نام سے میری اکیڈمی کام کر رہی ہے پچھلے 20 سالوں سے, اور ہم نے اپنے 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر تیار کیے ہیں. اس کے علاوہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ بھی کھیلے ہیں, ایشین لیول پہ بھی کھیلے ہیں, فل باڈی کانٹیکٹ کے حوالے سے, کک باکسنگ کے حوالے سے اور تائیکوانڈو کے حوالے سے جو ہے وہ میرے کلب میں کام ہوتا ہے. کلب میں آپ کیا صرف مارشل آرٹ کے حوالے سے ہی سکھاتے ہیں یا کچھ وہاں پہ؟ نہیں, ہمارا ایک پورا کورس ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس جب بچہ وائٹ بیلٹ آتا ہے تو اس کے لیے 11 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیکھنا ضروری ہوتی ہیں, جس کے اندر سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کوئی تھوڑی جوڈو کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ککس ہوتی ہیں, بلاکس ہوتے ہیں, اسٹیپس ہوتے ہیں, کاتا ہوتا ہے, بریکنگ ہوتی ہے. ہر بیلٹ کا جو ہے نا وہ ایک مخصوص کورس ہے. تو 7 اسٹیجز ہوتی ہیں وائٹ ٹو بلیک بیلٹ تک, وہ تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے ایک بلیک بیلٹ تیار کرنے میں, اور وہ ہم لوگ اس پہ پھر محنت کرتے ہیں, پریکٹس کراتے ہیں, جس کے اندر لازم بات ہے کہ کورس وائز جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. 3 to 6 منتھ کا جو ہے وہ ایک بیلٹ کا کورس ہوتا ہے. تو وہ جب بچہ کلیئر کرتا ہے پھر اس کا باقاعدہ پیپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ جو ہے نیکسٹ لیول میں پروموٹ تھوڑا ہوتا ہے. بچوں کا انٹرسٹ بتائیں اس فیلڈ میں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس بچے آ رہے ہوں گے, کتنا انٹرسٹ ہے لوگوں کا, زیادہ توجہ ہے یا بس تھوڑے سے بچے آتے ہیں اس فیلڈ میں؟ دیکھیں, فاطمہ کے ورلڈ ریکارڈ بنانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ وہ اپنی گرلس کو جو ہے وہ مارشل آرٹ کروانا چاہتے ہیں. یہیں پر ہی بات دوبارہ سپورٹ کی کرتا ہوں کہ اگر فاطمہ کے ساتھ جو ہمارے حکومتی جو ادارے ہیں یا ہمارے اسپورٹس کے منسٹر ہیں وہ رابطہ کرتے, تو ہم بھی یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ یار لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, تو جن لوگوں نے مجھے فون کیا, ٹھیک ہے, جو لوگ بچوں کو اپنے سکھانا چاہتے ہیں, تو یقیناً وہ مزید موٹیویٹ ہوتے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یار دیکھیں فاطمہ جب ریکارڈ بنا سکتی ہے اور تو ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ مارشل آرٹ سکھائیں. آج کے دور میں سیلف ڈیفینس کتنا ضروری ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح واقعات ہو گیا ہے, اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ اور اتنے زیادہ کہ ہر لڑکی کے جو ہے نا وہ اپنا سیلف ڈیفینس کرنا آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری اس کھیل کے اوپر سے جو توجہ ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. مارشل آرٹ کی 1 گھنٹہ پریکٹس اگر آپ روز کریں تو آپ فزیکلی طور پہ تو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہی ہیں, لیکن آپ مینٹلی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی مارشل آرٹ میں جو ہمارے پاس بچہ آتا ہے اس کو ہم مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ کرتے ہیں.
फातिमा कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और इस रिकॉर्ड की भी मैंने रोजाना प्रैक्टिस की थी और रोजाना इसकी भी मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस की 2 घंटे रोजाना प्रैक्टिस कर लेती हैं? अच्छा, थकती नहीं है वहाँ पे? मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिस करनी होती है अच्छा, अपना आपको स्ट्रॉन्ग जो दूसरे अभी बच्चे आपको टीवी पे देख रहे हैं, जो आप बच्चियां देख रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे कि इस फील्ड में आना चाहिए? मैं उनको यही कहूंगी कि आपको भी यही मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज है, हमें स्पोर्ट में भी आना चाहिए और मैंने भी, आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करें और इस चीज में। सर जैसे पाकिस्तान के हालात हैं तो मार्शल आर्ट ज़रूर हर बच्चे को आने चाहिए। सर वापस आ जाते हैं आपके रिकॉर्ड्स की तरफ। आपके जो 60 रिकॉर्ड हैं, ये अगर हम आपसे पूछें तो शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स आप जो चंद बताएं जो आपके जहन में हो, जिनके लिए ज़्यादा आपको मेहनत लगी हो या जो ज़्यादा आपको पसंद हो, ज़्यादा फेवरेट हो आपके। जैसे आपने रिकॉर्ड्स की बात की तो मैंने अपने जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैंने अपने जो 75 जो हमारी एकेडमी की तरफ से रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी, तो लोग वहाँ पे विजिट करके वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। मुश्किल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है मैंने दूसरे लोग तो ज़रूर देखें, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी आपके इस यूट्यूब चैनल को देखें और आपके रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा देखें। बिल्कुल जी, और वो आप एक एक रिकॉर्ड मेरा जो भी बनाया गया है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपने कुछ रिकॉर्ड्स का अगर जिक्र करता हूं तो इस वक्त नन चक्कू की जो कैटेगरी है, नन चक्कू जो कि ब्रूसली का बड़ा मशहूर ज़माना वेपन है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त आलमी रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं 7 रिकॉर्ड जो हैं वो गिनीज के अंदर रजिस्टर करा चुका हूं सिर्फ नन चक्कू की कैटेगरी के अंदर। फिर और मार्शल आर्ट के जितने भी सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है इस वक्त मेरे पास है और मेरी एकेडमी के पास है। आपके फेवरेट कौन कौन से? मैं अपने जो नन चक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूं। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक 10 kg वेट बांधकर जो है वो 1 घंटे के अंदर 1390 किक्स का रिकॉर्ड बनाया था और उसमें मैंने इंडियन जो एथलीट है, भारतीय एथलीट है, उनको मैंने बीट किया। तो मैं उस रिकॉर्ड को भी बहुत ज़्यादा हाई रेट करता हूं क्योंकि बहुत मुश्किल तरीन रिकॉर्ड में से एक था। उसके अलावा फिर मैंने एक रिकॉर्ड जिसको मीडिया पे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, जैसे जिसमें मैंने केन जो है वो अपनी एल्बो के साथ जो है वो ब्रेक किए थे 1 मिनट के अंदर 77। और फिर एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें मैंने ब्राउन कोकोनट जो है वो अपने सर पे रख के 1 मिनट के अंदर जो है वो तोड़वाए थे 84। तो वो रिकॉर्ड में मैं थोड़ा जख्मी भी हुआ था, तो उस रिकॉर्ड को भी मैं काफ़ी हाई रेट करता हूँ। मार्शल आर्ट का जो भी रिकॉर्ड है, चाहे वो एल्बो स्ट्राइक है, चाहे नी स्ट्राइक है, चाहे पंच स्ट्राइक्स हैं, चाहे कोई ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग के रिकॉर्ड हैं, स्मैशिंग के रिकॉर्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम रिकॉर्ड को फोकस किया हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद जो है वो आलमी रिकॉर्ड बनाऊँ और 50 तो मैं कर ही चुका हूँ। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो मेरा है कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट जो है वो अपने 100 रिकॉर्ड जो है ना वो कंप्लीट करें। इंशाल्लाह सर, हम दुआ करते हैं कि ज़रूर आप 100 रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या जो लोग देख रहे हैं उन सबको? देखें, मैं पैगाम यही देता हूं कि हमेशा से यही कहता हूं कि देखें, आप कोई भी स्पोर्ट्स करें लेकिन करें ज़रूर, चाहे कोई भी करें, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो गर्ल्स हैं, उनको खुसूसी तौर पर जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। और अगर वो मार्शल आर्ट की तरफ आए तो ये मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मार्शल आर्ट मेरा गेम है, तो मेरी इससे साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो खुसूसी तौर पर मैं गर्ल्स से ये बात कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग करें और फौरी तौर पर जो है ना वो किसी भी मार्शल आर्ट के क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वो फिजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। और आप जब ये ज्वाइन करेंगी, गर्ल्स ज्वाइन करेंगी, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो जब किसी भी इंसान के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसकी तरक्की की जो राह है वो मजीद जो है खुल जाती है। वो किसी भी फील्ड में अगर जाएंगी तो उनको कभी भी डर नहीं लगेगा, उनको पता होगा कि यार हमारे पास एक ऐसी चीज़ हमें है, हमारे पास है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हैं और किसी से बात भी कर सकती हैं। तो मार्शल आर्ट जो है वो हर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस देती है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जहिड़े तरीक़े सां अॼुकल्ह पाकिस्तान जो माहौल है तो ज़रूर मार्शल आर्ट की फील्ड में पंहिंजनि ॿारनि खे इन कयो त जीअं वधि खां वधि हू पंहिंजो सेल्फ डिफेंस सिखी सघनि, छो जो मार्शल आर्ट हिकिड़ो सेल्फ डिफेंस बि आहे। इन सां ई असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।